अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। ओके, आज की जो मेरी वीडियो है वो है मुताला पाकिस्तान यानी कि पीएसटी पाकिस्तान स्टडीज सेकंड ईयर कॉमर्स की जो इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था, उसके आंसर्स मैंने कहा था मैं आपको यहाँ पर शेयर करके मैं साथ साथ समझाती चली जाती हूँ। ठीक है, तो ज्यादा टाइम मैं आपका नहीं लगाती है, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जो चैनल पे न्यू है काइंडली वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट शेयर लाजमी करें। और आज के जो क्वेश्चन है मैं इस तरह से समझा दूंगी आपको कि आपने जो है ना वो बस लिख के आने। अच्छा, मैं पीएचडी के पेपर की बेसिकली एक ट्रिक होती है, क्योंकि पीएचडी में इंटर में ज्यादातर कराची बोर्ड वाले इंटर बोर्ड वाले जो है वो बहुत ज्यादा पेपर आपका रोकते हैं, लाजमी रुकता है ज्यादातर बच्चों का। ठीक है, कॉमर्स ना से बाकी सबका पीएचडी का लाजमी ज्यादातर रोकते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी टफ होती है। तो ये कि इंशाल्लाह मैं आज आपको उसके जो उसके पेपर के करने की ट्रिक्स है मैं वो भी आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने जो है ना क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अच्छा, बस लाजमी आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और लास्ट तक वीडियो देखनी है, तभी जो है आपको साथ साथ मैं क्वेश्चन के बीच बीच में ट्रिक्स बताती जाऊंगी। तो आपने उस तरीके से जो है ना वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो इंशाल्लाह आपको जितने भी मार्क्स होंगे वो कंप्लीट आपको मिलते चले जाएंगे। इसलिए मैंने जो है ना सारे आंसर्स एक जगह कंपाइल कर दिए हैं, वो इस वजह से क्योंकि वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाती है और एक ही पिक्चर में जो है ना आपके तीन आंसर्स मैंने लिख दिए हैं। अच्छा, पहले आप लोग इस वीडियो में सही से डिटेल में समझ लें और इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक लगा दूंगी डॉक्यूमेंट फाइल का, तो आप वहां से लाजमी से जो है ना देख लीजिएगा, उससे आप तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला सवाल हमारा है 1973 के आइन के 4 इस्लामी दफात बताएं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जो आपका तरीका होता है ना, वो आप क्या करेंगे, कोई भी अगर क्वेश्चन है जैसे 1973 के आइन के 4 इस्लामी दफात, आप इसकी हेडिंग डालेंगे। ठीक है, ब्लू पेन से ब्लू मार्कर से आपने सबसे पहले हेडिंग डालनी है, अच्छी सी डालनी है। ठीक है, उसके बाद आप हेडिंग आपने डाल ली, उसके नीचे अब आप लिखेंगे कि 1973 के आइन के 4 इस्लामी दफात मंदरजा झेल हैं। ये लाजमी आपने लिखनी है, यानी कि जब भी आपको पीएचडी के पेपर में कहा जाए कि आप पॉइंट्स लिखें, निकात लिखें या ठीक है इस तरह के अगर आते हैं, सबसे मेन चीज हेडिंग। कोई भी सवाल है, कोई सा भी है, चाहे वो पैराग्राफ में कहा जा रहा है, किसी भी चीज में कहा जा रहा है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, हेडिंग उसी सवाल की जो होगी बना के वो हेडिंग डालनी है ब्लू मार्कर से। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अगर आपके पास पॉइंट वाले क्वेश्चंस हैं तो आपने क्या करना है, उसके पॉइंट मंदरजा झेल है वाली लाइन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लाजमी डालनी है। ठीक है, उसके बाद अगर आपके शॉर्ट है तो शॉर्ट में आपको इतनी हेडिंग्स बनाने की जरूरत नहीं है आगे की, बस आप सिंपल क्या करें, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 पॉइंट्स लिखे, जस्ट इतना काम होता है। ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि जितने इसमें, क्योंकि टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैंने थोड़े बहुत पॉइंट्स लिख दिए, मैं आपको समझा दूंगी और आपने क्या करना है, इसको अपनी तरफ से बना के वो पॉइंट्स कम से कम थोड़े से ज्यादा लंबा बनाना है। तो मेरे लिए एक बोर्ड के पेपर होता है ना, तो उसमें आप इतना कर लें कि एक पेज में एक शॉर्ट आ जाए या तो फिर एक पेज में हाफ शॉर्ट आ जाए, इतना आपने जो है ना वो करना है। ठीक है, तो इसकी मैं आंसर बताती चली जाती हूँ। सबसे पहला सरकारी मजहब, यानी कि पाकिस्तान में जो सरकारी मजहब होगा वो इस्लाम है, जो कि अभी भी नाफिज है। और दूसरा ये कि सदर और वजीर आजम का मुसलमान होना लाजमी है। ठीक है, अल्लाह ताला की हाकमियत, यानी कि ये मानना कि अल्लाह ताला जो है इस दुनिया का मालिक है और अल्लाह ताला जो है इस पूरी कुल कायनात का जो है वो मालिक है और वही हमारा पालने वाला है। तो चौथा हमारा पॉइंट है इस्लामी कवानीन, यानी कि मुल्क में कोई भी ऐसा कानून नाफिज नहीं किया जाएगा जो कुरान और सनत के खिलाफ हो। ठीक है, और मौजूदा कवानीन यानी कि जो ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं वो उनमें थोड़ी तरमीम करके उसको भी इस्लामी तालीमात के मुताबिक डाला जा सके। ठीक है, यहाँ पे आपका पहला सवाल कंप्लीट हो गया। दूसरा आ जाते हैं, लखनऊ मुआहदा के अहम निकात बयान करें। लखनऊ मुआहदा बेसिकली हम इसे मिसाक लखनऊ भी कहते हैं, मिसाक लखनऊ 1916। ठीक है, इस नाम से भी आ सकता है या तो लखनऊ पैक्ट के नाम से भी आ सकता है, उर्दू में अगर आएगा तो लखनऊ मुआहदे के नाम से आएगा। इसके 3 नाम हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले हेडिंग आ जाएगी लखनऊ मुआहदा के अहम निकात, बस, या तो लखनऊ मुआहदा। ठीक है, ये आपने हेडिंग डाल दी, उसके बाद लिखेंगे 1916 के मुआहदे के अहम निकात मंदरजा झेल हैं, ये लाजमी आ जाएगी। उसके बाद नंबर 1 जुदागाना तरीका इंतखाब, यानी कि कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए जुदागाना तरीका इंतखाब के मुतालबे को तस्लीम किया। वो इसलिए क्यों किया, क्योंकि जो उस वक्त के दौर था, ठीक है, ये मुआहदा करवाया था कायद आज़म और हिंदुओं के दरमियान ये मुआहदा हुआ था, यानी कि मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान लखनऊ के मकाम पे हुआ था 1916 में। और ये करीब ही एक ही दिन, एक ही जलसा, एक ही वक्त पे किया गया था ताकि मुसलमानों को इत्तेहाद जो है लोगों के दरमियान करवाई जा सके, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान। ठीक है, तो इसमें पहली बार कांग्रेस ने ये माना था कि मुसलमान भी कह लें इलेक्शन लड़ने का हक रखते हैं। ठीक है, तभी यहाँ पे जो दागाना तरीका इंतखाब लिखा हुआ है। दूसरा, मरकज में नुमाइंदगी, यानी कि जो हमारी सेंट्रल असेंबली होती है, कानून साज असेंबली, यहाँ पे लॉ वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे मुसलमानों की कम से कम 1/3 नशिस्तें मुसलमानों को दी जाए, सीट्स दी जाए। ठीक है, तीसरा है अकलियतों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़। अकलियत कहते हैं वो लोग जो कि कम तादाद में मौजूद हो, जैसे कि पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में आप देखें
جو ہندو ہیں جو کرسچنس ہیں وہ کیا ہیں اقلیت ہیں, ٹھیک ہے, اور زیادہ تعداد میں جو اکثریت کہلاتی ہے یعنی کہ وہ مسلمان موجود ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ کیونکہ اس وقت برصغیر میں مسلمان اقلیت تھے اور ہندو سب سے زیادہ تھے, ٹھیک ہے, تو یہاں پہ یہ بات کو مانا گیا کہ اقلیت کیا ہونے چاہیے, مسلمانوں کی تعداد کیونکہ اقلیت میں ہے تو مسلمانوں کو زیادہ جو ہے نا مناسب اچھی نمائندگی دی جا سکے, ٹھیک ہے, اس پہ اتفاق کیا. اس کے بعد ہے مذہبی ویٹر پاور, ٹھیک ہے, یعنی کہ کوئی بھی ایسا قانون یا قرارداد پاس نہیں کیا جائے گا جس کی مخالفت کمیونٹی کے 3/4 حصہ کرے, یعنی کہ کوئی بھی لا ایسا پاس نہیں ہوگا, کیونکہ اس وقت تو ہندو یہ کرتے تھے کہ کوئی ایسے لا پاس ہو جائے جو جیسے کہ قربانی نہ کی جائے اور دیگر, اور تو انہوں نے کہا ایسے لا پاس کی جانی چاہیے کہ مسلمانوں کا اگر ایک 3/4 ارکان اگر منع کریں تو وہ لا. جی اگلا سوال آپ کا ہے کہ پاکستان میں لگنے والا مارشل لاء کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کہ کیا وجوہات تھی, کوئی بھی ایک آپ بتا دیں, ٹھیک ہے. تو اکتوبر 1958 میں لگنے والا مارشل لاء, سب سے پہلے وہی آ جائے گا پاکستان میں لگنے والا ایک لگنے والا مارشل لاء, یہ ہیڈنگ ڈال دیں. اس کے بعد وہی آ جائے گا مندرجہ ذیل ہے, اور مندرجہ ذیل سے پہلے آپ نے ایک لائن لکھنی ہے کہ اکتوبر 1958 میں لگنے والا پاکستان کا پہلا مارشل لاء کس نے لگایا تھا, جنرل ایوب خان نے لگایا تھا, وہ لکھنا ہے, ٹھیک ہے. اس کی وجوہات پھر مندرجہ ذیل ہیں. پہلا سیاسی عدم استحکام, یعنی کہ ملک میں سیاست دانوں کے درمیان کرسی کی یعنی کہ وزیر اعظم صدر بننے کی جنگ ہو رہی تھی اور بار بار حکومتیں تبدیل ہو رہی تھی, اس کے لیے جو ہے وہ لگانے کا فیصلہ کیا گیا, ٹھیک ہے. سیکنڈ آ جائے گا کرپشن اور اقربا پروری, یعنی کہ ہر بندہ اس وقت بدعنوانی میں کرپشن کرنے میں لگا ہوا تھا, چور بازاری بہت زیادہ بڑھ چکی تھی اور اسمگلنگ اپنے عروج پر تھی, ٹھیک ہے. اس طرح کر کے آپ نے جو ہے نا تھوڑے سے الفاظ کو لمبا کر کے لائنز کو لمبا کر کے لکھنا ہے. تھرڈ آ جاتے ہیں آئین سازی میں تاخیر, یعنی کہ اس وقت ملک کے حالات کچھ اس طرح کے تھے کہ لا بن ہی نہیں پا رہا تھا, آئین بن ہی نہیں پا رہا تھا, اور مسلسل جو ہے وہ تاریخی کا شکار ہوتا جا رہا تھا. تو یہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ قیام پاکستان کے 9 سال گزر چکے تھے اور 1956 کا آئین اب تک نہیں بنا تھا, لیکن اس پر بھی خلوص نیت سے عمل نہیں ہو سک رہا تھا اور انتخابات بھی بار بار ملتوی کیے جا رہے تھے, جو کہ مارشل لاء لگنے کا جو ہے کہنے ذریعہ بنا, ٹھیک ہے. تھرڈ ہمارا پوائنٹ فورتھ ہے کہ بیوروکریسی کی مداخلت, یعنی کہ غلام محمد اور سکندر مرزا جیسے اعلیٰ عہدیداروں نے جمہوری نظام کو کنزرو کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کیا, ٹھیک ہے. یہ آپ نے لکھ دینا ہے. یہاں تک ہمارا ایک پیج کمپلیٹ ہو گیا. سیکنڈ اب بڑھتے ہیں ہم اگلے والے کوشچن کی طرف. پاکستان کے جو قدرتی وسائل ہیں وہ آپ نے بتانا ہے, تو آ جائے گی اسکیڈنگ پاکستان کے قدرتی وسائل, اور پھر وہی لکھنا ہے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل سے بے شمار, پاکستان کے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل سے بے شمار قدرتی وسائل سے مالا مال ہے, اور جو قدرتی وسائل اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں, ٹھیک ہے. سب سے پہلا معدنی وسائل, یعنی کہ جیسے ہمارے پاس کوئلہ ہے, خام لوہا ہے, تانبا ہے, سونا ہے, جپسم ہے, کرومائٹ ہے, یہ سارے آپ نے لکھ دینے ہیں, ٹھیک ہے. سیکنڈ آ جائے گا زرعی زمین اور نہری نظام. پاکستان کے پاس دنیا کی بہترین جو ہے وہ بڑا نہری نظام موجود ہے, جو کہ پنجاب اور سندھ کی زرخیز زمینیں بہترین فصلیں پیدا کرنے میں مددگار حاصل ہوتی ہیں یا مدد کرتا ہے, ٹھیک ہے. تھرڈ آ جائے گا آبی وسائل, ہمالیہ اور دیگر پہاڑوں سلسلوں سے نکلنے والا دریا, یعنی کہ گلیشیئرز کا جو پانی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ دریائے سندھ اور اس کے مختلف جو دریا ہیں, دریا راوی وغیرہ, یہ سارے دریا آپ لکھ دیں گے, ٹھیک ہے. زراعت اور بجلی بنانے کے کام آتے ہیں, یعنی کہ وہ جو پانی جو میٹھا پانی آ رہا ہے وہ ہم ڈیم میں اسٹور کرتے ہیں, اس کے بعد ہم اسے بجلی جو ہے وہ بناتے ہیں, ٹھیک ہے. تھرڈ آ جائے گا جنگلات اور ساحلی وسائل, یعنی کہ ہمارے پاس شمالی جنگلات موجود ہیں اور بحر عرب کے طویل ساحل موجود ہے جہاں سے ہم مچھلی پکڑتے ہیں, اور مچھلی کی صنعت جو ہے وہاں پہ چلتی ہے اور بحری تجارت کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے, ٹھیک ہے. اس طرح آپ نے لکھ دیا. سیکنڈ آپ کے پاس آ جاتے ہیں پاکستان کے ضلعی ڈسٹرکٹ انتظامیہ جو ہماری اس کے ماتحت کام کرنے والے 4 اداروں کے نام آپ نے لکھنے. تو سب سے پہلا وہی ضلع انتظامیہ کے ماتحت کام کرنے والے ادارے, یہ آپ نے ہیڈنگ ڈال دی. اس کے بعد آپ لکھیں گے کہ وہ مندرجہ ذیل ہیں, ٹھیک ہے. سب سے پہلا محکمہ پولیس جو کہ ضلع میں امن و امان قائم کرتا ہے, اس کے بعد محکمہ صحت آ جائے گا, پھر محکمہ تعلیم اور محکمہ مال, یعنی کہ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں, یہاں سے وہ ٹیکسز وغیرہ وصول کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا آپ کا سوال ہے کہ قرارداد لاہور کی اہمیت. قرارداد لاہور کے مختلف نام بھی ہے. 23 مارچ 1940 بھی لکھا ہوا آتا ہے, یا تو پھر منٹو پارک لاہور میں قرارداد پاکستان, کچھ اس طرح کے بھی سوالات آپ کے آ جاتے ہیں, تو آپ نے یہ یاد رکھنے, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک جیسی ہی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے, سب سے پہلے قرارداد لاہور کی ہیڈنگ لگے گی. اس کے بعد 23 مارچ 1940 کو منظور ہونے والی قرارداد لاہور مندرجہ ذیل ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ پوائنٹ بناؤ گے یہاں پر کہ پہلا کیا ہے, واضح منزل کا تعین. اس قرارداد نے برصغیر کے مسلمانوں کے ایک واضح مقصد اور منزل یعنی کہ ایک الگ وطن کے حصول کے لیے جدوجہد کرنے پر آمادہ کیا, یہ لکھ سکتے ہیں آپ. سیکنڈ میں آ جائے گا کہ 2 قومی نظریے کی توثیق. اسے ثابت کر دیا کہ ہندو اور مسلمان جو ایک الگ الگ قوم ہے, ان کا فرقہ الگ ہے, ان کی نظریات الگ ہیں, ان کا ماننا, ان کے رسوم و رواج, یہ ساری چیزیں جو ہے آپ الگ ہے. اس کو ذرا آپ نے ہر سوال کے جواب کو ڈیٹیل میں کر کے لازمی لکھنا ہے, ٹھیک ہے. تھرڈ آ جائے گا تو مسلم لیگ کی مقبولیت. اس تاریخی اقدام کے بعد قائد اعظم کی قیادت میں مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت بن گئی, یعنی کہ اس وقت یہ ہو گیا تھا کہ زیادہ تر جو مسلمان تھے اب انہیں بالکل پکا یقین ہو گیا کہ اب یہ جو کانگریس جماعت ہے یہ ہماری سپورٹو نہیں ہے, کیونکہ وہ ہندوؤں کو سپورٹ کرتے ہیں.
تو اس وقت مسلمانوں کو جو پلیٹ فارم دے رہی ہے، سب سے بڑی جو جماعت ہے وہ صرف مسلم لیگ ہے. ٹھیک ہے. فورتھ آ جاتے ہیں تحریک میں تیزی. قرارداد کے محض 7 سال کے بعد دنیا کے نقشے پر پاکستان وجود میں آئی ہے، جو کہ ہم کہیں گے کہ قرارداد مقاصد کی، قرارداد لاہور کی ایک بہت اہم کارنامہ یہ ہے کہ وہ کامیاب ہوا اور ہم نے جا کے آگے جو ہے وہ پاکستان کو آزاد کرا لیا. اس کے بعد جو آپ کا اگلا سوال ہے وہ ہے احیاء اسلام میں، یعنی کہ اسلام کی سربلندی میں سر سید احمد خان یا تو پھر شیخ احمد سرندی کے کردار کو بیان کریں. اچھا، سر سید احمد خان کے تو اتنے کارنامے زیادہ تر نہیں سنے کیونکہ وہ دنیاوی تعلیم کی طرف زیادہ وہ تھے، لیکن شیخ احمد سرہندی جو ہے وہ زیادہ انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں، تو وہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس میں ان کا لکھ لیجیے گا. اچھا، جیسے کہ سب سے پہلے آ جائے گا شیخ احمد سرہندی کے کا کردار. ٹھیک ہے، یا پھر احیاء اسلام میں شیخ احمد سرہندی کا کردار. ٹھیک ہے، یا آپ ہیڈنگ ڈال دیں، پھر وہ مندرجہ ذیل والی ہیڈنگ لائن لکھ کے پھر آپ لکھیں گے دین الہی کی مخالفت، یعنی کہ آپ نے اکبر کے خود ساختہ دین الہی اور غیر اسلامی رسومات کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی. یعنی کہ اس دور میں جو لوگ مسلمان غلط اقدام کی طرف چل پڑے تھے، غلط راہ پہ چل پڑے تھے، تو ان کو روکنے میں آپ کا اہم کردار ہے. آپ اس طرح لائن لکھ سکتے ہیں. اور سیکنڈ ہے عقیدہ توحید اور سنت کا عیال، یعنی کہ لوگوں کو درس دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور سنت کی پیروی کروائی جا سکے، اس کے لیے آپ نے اہم بھرپور خدمات انجام دی. ٹھیک ہے، اس وقت جو بدعات چل رہی تھی تو اس کو بھی ختم کرنے میں آپ نے اہم کردار ادا کیا. تھرڈ آ جائے گا عمرہ کی اصلاح. آپ نے مغل دربار کے عمرہ یعنی کہ وزراء جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جہانگیر کے دور میں حکومتی عہدیدار کے خط و کتابت مکتوبات اہم ربانی کے ذریعے اصلاح کی. یعنی کہ اس وقت آپ کیا کرتے تھے، آپ لیٹر وغیرہ لکھ لیں اور اس دینی اصلاحی کتابیں آپ وہ لکھا کرتے تھے تاکہ لوگ جو اس وقت کے وزراء جو غلط راستوں پہ چل پڑے ہیں وہ اسے پڑھیں اور اس کے بعد جو ہے نا اسے اصلاح لے سکیں. اس سے مستقبل میں اورنگزیب عالمگیر جو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر، یہ ماشاءاللہ بہت بہترین بادشاہ ہمارے دور کے گزرے ہیں اور جیسا مذہبی بادشاہ جو ہے وہ دنیا میں پیدا ہوا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس وقت ان کی وجہ سے جو اصلاح کیا، پھر آہستہ چلتے تو دین ماشاءاللہ انہوں نے اتنا زیادہ پھیلایا کہ جو بادشاہ تھے، جو لوگ تھے اس وقت کے، وہ زیادہ تر دین اسلام کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوئے اور زیادہ انہوں نے دین اسلام کی تعلیم کو حاصل کرنا زیادہ ضروری سمجھا. جی، اس کے بعد دیکھیں اسلام سے قبل جنوبی ایشیا کے سماجی حالات اور سیاسی اور معاشرتی حالات. یہ بہت موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے اور یہ ہر سال ایگزام میں پوچھا جاتا ہے، جس کی آپ نے لازمی پریپریشن کرنی ہے. اچھا، سب سے پہلے اسلام سے قبل جنوبی ایشیا کے حالات، یہ آ جائے گا آپ کا مین ہیڈنگ. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ مندرجہ ذیل والی لائن آ جائے گی. سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے سماجی حالات، یعنی کہ سوشل لائف، ان کی ذات پات کا نظام تھا. ہندوؤں میں 4 جو ہے وہ بڑی ذاتیں ہوتی ہیں، برہمن، کھشتری، ویش اور شودر. ٹھیک ہے، یہ آپ نے 12 میں لکھنا ہے. اور جو سب سے نچلی جو ذات ہوتی ہے شودر، وہ ان کے ساتھ بہت زیادہ برا بہیو کیا کرتے تھے اور ان کے میں عورتوں کو کوئی حقوق نہیں تھا. اور آپ نے ایک اور لائن انکلوڈ کرنی ہے جو کہ آپ کے بک میں موجود ہے. لکھیے گا کہ بھئی شودر کی جو ذات تھی وہ اتنا زیادہ ان کو مانا جاتا تھا، یا آپ اس کے 4 پوائنٹ لکھ لیں. بیسیکلی جو ہمارے سب سے پہلی جو ذات ہے برہمن، وہ زیادہ تر مذہبی طبقے کے افراد ہوتے تھے، یعنی کہ پنڈت وغیرہ. اور سیکنڈ جو ہے کھجتری. ٹھیک ہے، آپ اس میں لکھ لیں جو فوجی ادارے ان کو سنبھالنے والے لوگ تھے، اور وہ جو تھے وہ زیادہ تر وزیر وزراء آپ کہہ لیں، یا تو امیر عمرہ کہہ سکتے ہیں، یا تو پھر بادشاہ وغیرہ ان کی ذاتیں ہوتی تھی. اور شودر جو ہے وہ سب سے نچلی ذات ہوتی تھی. اور اس کا میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، وہ بھی آپ نوٹ کر لیجیے گا کیونکہ یہ آپ کے بک میں آیا ہوا ہے. اس میں لکھا تھا کہ اگر اتنا زیادہ ان پہ ظلم و ستم ہوتا تھا کہ اگر کوئی شودر یہ جو بڑی 3 ذاتیں، اگر کوئی شخص ان میں سے کوئی ان کی ذات کا کوئی بات کر رہا ہوتا، اگر وہ سن لیتے، ٹھیک ہے، تو صرف ان کے سننے کی سزا یہ ہوتی تھی کہ لوہے کا جو راڈ ہوتا ہے نا، لوہے کی جو سیخ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سلاخ ہوتی ہے، اس کو کیا کر دیا جاتا ہے، اتنا زیادہ پگھلا دیا جاتا تھا، گرم کر دیا جاتا تھا اور وہ شودر کے کان میں ڈالا جاتا تھا. یہ اس کی سزا ہوتی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے لائن لازمی انکلوڈ کرنی. سیکنڈ آپ کا سیاسی حالات پوچھا گیا ہے کہ پورا خطہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا جو کہ آپس میں لڑتی رہتی تھی. کوئی مرکزی یا پھر مضبوط حکومت موجود نہ تھی جو ملک کو متحد کر سکے. اور پھر اس کے بعد آپ نے دور لکھنا ہے اسی کے ساتھ ہی کہ مسلمانوں کی آمد کے بعد یہ جو لڑائیاں تھیں، یہ جو نظام تھا اپنی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا، یہ مسلمانوں نے ختم کیا اور وہ ایک مرکزی حکومت مسلمانوں نے ان کو بنا کر دی. ٹھیک ہے، ایک مرکزی حکومت کا رواج قائم کیا اور جس کی وجہ سے ملک میں امن و امان جو ہے وہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تھرڈ کوشچن ہے معاشی حالات، آپ نے بتانے ہیں. تو دولت صرف اونچی ذات کے لوگوں اور راجا مہاراجوں کے پاس تھی. عام کسانوں، مزدور اور بھاری ٹیکسز آئے تھے، جس کی وجہ سے وہ انتہائی غربت کی زندگی گزارے تھے، جن میں شودر لوگ اور دیگر غریب لوگ جو ہے وہ شامل تھے. اس کے بعد ہے اقوام متحدہ کے مقاصد کیا ہے، یہ ہیڈنگ آ جائے گی. پھر وہی لکھیں گے مندرجہ ذیل ہے مقاصد کے بنیادی نکات. مندرجہ ذیل ہے پہلا عالمی امن کا قیام، یعنی کہ انٹرنیشنل جو ہماری دنیا ہے، بین الاقوامی دنیا ہے، ان میں امن جو ہے وہ ہو سکے. ٹھیک ہے، دنیا کو تیسری اسلامی جنگ سے بچانا، تیسری عالمی جنگ سے بچانا اور بین الاقوامی تنازعات کی لڑائی جھگڑے پر پرامن طریقے سے ان کے مسائل کو حل کرنا. سیکنڈ آ جائے گا انسانی حقوق کا تحفظ بغیر کسی فرد
بھر کے نسل مذہب دنیا بھر کے تمام انسانوں کو ان کے بنیادی حقوق بنیادی رائٹس ان کو دلوانا اور بین الاقوامی تعاون ملکوں کے درمیان جو معاشی طور پر یعنی کہ پیسوں کی کبھی سرگرمیاں ٹھیک ہے ان کے درمیان سماجی ہو کلچر ہو ثقافت ہو یا انسانی ہمدردی کے شعبے میں تعاون دینا ٹھیک ہے مطلب کسی بھی طریقے کے چاہے تعلیم صحت یا تو کاروبار ہر طریقے سے مسلمانوں کی نہ صرف مسلمان بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کی ممالک کی مدد کرنا. چوتھا ملکوں کے درمیان دوستانہ تعلقات قائم کروانا. تمام چھوٹے یا بڑے جو ممالک ہیں ان کو ان کی خود مختاری کا احترام کرتے ہوئے ان کے درمیان آپس میں دوستانہ رویہ رکھنا. آپ کا ہے کہ پاکستان کے 4 صوفی شاعر کے نام اور بتانے ہیں وہ کہاں رہتے ہیں. تو سب سے پہلے شاد برتی بٹائی ہیں جو کہ سندھ بھٹشاہ میں رہتے تھے. سیکنڈ آپ کا ہے بابا بلے شاہ جو کہ پنجاب قصور میں ان کا تعلق تھا, اور مہمان بابا جو کہ خیبر پختونخوا پشاور سے تھے, اور اس کے بعد ہے مستوکلی جو کہ بلوچستان میں تھے. ٹھیک ہے, سیکنڈ آپ کا کوشچن ہے پاکستان میں زراعت کی اہمیت. یہ بہت انپورٹنٹ سوال ہے, یہ آپ نے لازمی کرنا ہے. تو وہی آ جائے گی پاکستان میں زراعت کی اہمیت, یہ ہیڈنگ ہو جائے گی. اس کے بعد بھائی زراعت پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے جس کی اہمیت جو ہے وہ مندرجہ ذیل ہے. پہلا روزگار کے ذریعہ زراعت کے ذریعے ہم روزگار حاصل کرتے ہیں, اور پاکستان کی زیادہ تر آبادی جو ہے وہ نصف یعنی کہ آدھی آبادی تقریباً بالواسطہ اور بلاواسطہ زراعت یعنی کہ ان کا تعلق چاہے وہ گاؤں میں رہتے ہوں چاہے وہ دیہات میں رہے, لیکن ان کا زراعت سے لازمی تعلق جو ہے وہ پڑتا ہے اور اس سے وابستہ شعبوں سے وہ روزگار حاصل کرتے ہیں. خام مال کی فراہمی زراعت جو ہے سب سے بڑے سورس ہوتا ہے ہمیں خام مال را مٹیریل دینے کا, جو کہ ہماری ٹیکسٹائل ہماری شوگر مل اور جو ہے نا اس کو چلانے کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے, جن میں کپاس گنا جیسے اہم خام مال جو ہے وہ موجود ہے. خوراک کی فراہمی ملک میں کروڑوں کی آبادی ہے, اس کو پورا کرنے کے لیے زراعت بہت زیادہ امپورٹنس ہے. ٹھیک ہے, اہمیت ہے. اس میں نہ صرف اناج سبزیاں پھل دودھ اور گوشت وہ تمام چیزیں جو ہے ہم اسے حاصل کرتے ہیں. زر مبادلہ یعنی کہ ہمارے ملک میں جو اضافی جو کھانا وغیرہ سبزیاں وغیرہ اگائی جاتی ہیں وہ نہ صرف اپنے ملک کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں بلکہ ہم اسے باہر ممالک میں بھی بیچ کر کافی زرعی مبادلہ جو ہے وہ کماتے ہیں. تو یہ آپ لکھ دیجیے گا. اس کے بعد اگلا سوال ہے نظیر پاکستان کو قائد اعظم یا پھر علامہ اقبال کی روشنی میں بیان کرتے, تو زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ قائد اعظم کا, تو آپ ان کا کر لیں. ٹھیک ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان تو اسی دن وجود میں آ گیا تھا کہ جب برصغیر کا پہلا جو ہندو تھا وہ مسلمان ہوا تھا, اور یہ زمانے کی بات ہے جب وہاں مسلمانوں کی حکومت بھی قائم نہیں ہوئی تھی. مسلمانوں کی قومیت جو ہے وہ بیس کرتی ہے پہلے کلمہ توحید پہ, نہ ہی مسلمان آپس میں فرق کرتے ہیں, نہ ہی پھر وہ وطن یا پھر نسل پہ غرور کرتے ہیں تکبر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے. اس کے بعد جو ہے نا نیکسٹ آپ کا جو کوشچن ہے بہت انپورٹنٹ ہے. میرا سوال آپ کا بہت ضروری ہے کیونکہ اکثر ایسے والے آ جاتے ہیں سوالات, آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ کیا واقعات ہوئے تھے 1867 میں. 2 زبانوں کے درمیان جو ہے وہ تنازع, 2 زبان کے لوگوں کے درمیان تنازع ہوا تھا, جن میں بنارس کے ہندوؤں نے اردو زبان کی جگہ ہندو کو اپنی سرکاری زبان بنانے کا مطالبہ کیا تھا. اس پر سید نے پہلی بار محسوس کیا کہ ہندو اور مسلمان کبھی بھی ایک قوم بن کر آپس میں اتفاق سے نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے, 1909 میں کیا ہوا تھا منٹو مارلی اصلاح ہوتی جس میں برطانوی حکومت نے اصلاحات کے ذریعے مسلمانوں کے لیے جداگانہ تحریک انتخاب کا مطالبہ باقاعدہ تسلیم کیا. یعنی کہ 1909 میں مسلمانوں نے مطالبہ کیا تھا انگریزوں سے کہ ہم بھی ایک علیحدہ قوم ہے, ہمارا بھی ایک رائٹ ہے کہ ہم بھی آزادی سے اپنے الیکشن جو ہے وہ لڑ سکیں. ٹھیک ہے, لیکن اس وقت کانگریس جو ہے اس بات کو مان نہیں رہی تھی, اور جو انہوں نے 1916 میں یعنی کہ میثاق لکھنؤ میں جا کے بات مانی, لیکن وہ بھی کچھ دنوں کے بعد جا کر وہ دوبارہ اپنی اصل اصلیت پہ آ گئے تھے اور انہوں نے دوبارہ سے ماننے سے انکار کر دیا تھا. ٹھیک ہے, مسلمانوں کا جو معاہدہ تھا وہ ختم کر دیا. اس کے بعد 1913 میں کیا ہوا تھا, 1913 میں قائد اعظم نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی تھی, شامل ہو گئے تھے. پہلے جو تھے قائد اعظم مسلم کانگریس کا حصہ تھے, اس کے بعد وہ اس میں آ گئے. قائد اعظم محمد جناح نے مولانا محمد علی جوہر کے اصرار پر آل انڈیا مسلم لیگ میں باقاعدہ شامل ہوئے تھے. ٹھیک ہے, 1919 بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, تحریک خلافت ہوئی تھی 1919 میں. بیسیکلی کس میں یہ ہوا تھا کہ ترکی اور جرمنی کی آپس میں جنگ ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اور برطانیہ کی جرمنی کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی, اور جو ترکی تھا اس نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے ترکی جب برطانیہ جب جرمنی پہ جیت گیا, ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ بھئی جس نے اس کا ساتھ دیا تھا تو اس پہ بھی جو ہے وہ قبضہ کیا جائے. ٹھیک ہے, اس وقت کے جتنے بھی مسلمان تھے وہ سارے حرکت میں آئے. انہوں نے اپنی, کیونکہ ترکی ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, ہمارے کلچر میں دیکھیں ہماری ہسٹری بہت زیادہ وہاں پہ موجود ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے مسلمانوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا کہ بھئی وہ ہماری عقیدت گاہ ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پرانی یاد اندر سے وابستہ ہے, تو اس پہ کیسے ایک انگریز جو ہے وہ قبضہ کر سکیں گے, جس پہ انہوں نے ہم سے معاہدہ کیا. انہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ وہ ہماری مقدس جو جگہیں ہیں ان پہ وہ قبضہ نہیں کریں گے. لیکن وہی بات ہوئی, وہ انہوں نے جو ہے اپنے بات سے لوگ پھر گئے, اور پھر یہ 1919 میں تحریک خلافت ہوئی جس پہ مسلمان, ہندو اور مسلمان دونوں ایک ہو کے انہوں نے تحریک خلافت میں
شمولیت اختیار کی، اور یہ شروع کی تھی تحریک خلافت گاندھی جی نے شروع کی تھی، ٹھیک ہے. اور جب یہ ہوئی، جب مسلمان اور ہندو آپس میں مل کے تحریک کے لیے بہت جدوجہد کر رہے تھے، آخرکار یہ ہوا کہ جب وہ کامیاب ہونے والی تھی تب تک ہندوؤں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا، ہندو جو ہے وہ الگ ہو گئے اور مسلمان جو ہے اس وقت اکیلے رہ گئے، ٹھیک ہے. اور پھر اس طرح تحریک خلافت بھی ناکام ہو گئی. تو 1919 میں کیا ہوتا، جلیانوالہ باغ سانحہ ترکی کی خلافت بچانے کے لیے برصغیر میں تحریک خلافت شروع کی گئی تھی، اور اسی سال امرتسر میں جلیانوالہ باغ کا خونی سانحہ بھی اس وقت پیش آیا تھا. کے بعد جو ہے وہ تحریک خلافت کیوں شروع کی گئی، وہی والی بات آ گئی. 1919 میں جو ہے وہ قائم کی گئی تھی. اس کا مقصد خلافت عثمانیہ کا تعارف، ٹھیک ہے. وہی بات، وہ دوبارہ تحفظ، وہی بات لکھی ہوئی اگین، تو میں اسے اسکپ کرتی ہوں. اگلے والے سوال میں آپ چاہیں تو اردو میں لکھ دیں، چاہے آپ سندھی میں لکھ دیں. یہاں پہ میرے پاس سندھی بھی لکھا ہوا ہے کہ دامن تاریخ جو ہے سب سے زیادہ ہماری نہایت قدیم ہے، اس کا کلچر بہت زیادہ ہے، اور یہی خاندانی زبان سے اس کا تعلق ہے. رسم الخط عربی رسم الخط کے مطابق لکھی جاتی ہے. اس میں تقریباً 52 حرف تہجی ہیں. قرآن پاک کا ترجمہ پہلی زبان ہے جس میں کیا گیا. صوفیہ ادب میں سے آپ لکھ سکتے ہیں کہ کون کون شاعرہ جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے سندھی ادب کے، ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ کے پاس ہے قرارداد مقاصد کی اہم خصوصیات بتانی ہے، جو کہ 12 مارچ 1949 کو منظور ہوئی. قرارداد مقاصد، قرارداد پاکستان الگ ہے، یہ یاد رکھیے گا. قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو ہوئی تھی. یہ پاکستان آزاد ہونے کے 1-2 سال بعد کی ہوئی تھی. یہ وہ سوال پوچھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، جو فرسٹ لا آپ کہہ سکتے ہیں. تو اسلام اللہ تعالیٰ کی حکمیت وہی بات کی گئی کہ سب سے پہلا جو حکمیت ہم مانیں گے وہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے پوری دنیا پہ حاکم اعلیٰ ہے. دوسرا، اسلامی طرز زندگی یعنی کہ مسلمانوں کے اس قابل بنایا جائے کہ وہ اپنی، چاہے وہ اکیلے رہیں، انفرادی رہیں، یا تو پھر ان لوگوں کے درمیان مجتمعی زندگی گزارے، لیکن ان کی جو بھی زندگی کے طور طریقے ہوں گے وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوں گے. تیسرا ہے، جو اقلیت ہمارے ملک میں موجود ہیں، جو کم تعداد میں ہیں، ان کو مذہبی آزادی دی جائے، ان کو اپنے کلچر پہ فروغ کرنے کے لیے موقع فراہم دیے جائیں، ٹھیک ہے. چوتھا آپ کا پوائنٹ ہے بنیادی حقوق اور عدلیہ، تمام شہریوں کو برابر حقوق ہوں گے اور ہر شخص جو ہے عدالت میں اب جا کر انصاف حاصل کر سکتا ہے. اس کے بعد ایک اور سوال ہے کہ پاکستان میں شہریوں کے بنیادی حقوق میں عدلیہ کا کردار، یعنی کہ ہمارے رائٹس دلانے میں، ٹھیک ہے، ہم جو شہری ہیں ہماری رائٹس دلانے میں عدلیہ کیا اہم کردار ادا کرتی ہے. تو پہلا، آئین کے محافظ. عدلیہ کا تو کام یہ ہے کہ سب سے پہلے جو آئین لا بنائے گئے ہیں ان پہ عمل درآمد کیا جا سکے، ان کی حفاظت کی جا سکے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ریپوٹیشن، ٹھیک ہے، یہ ریپوٹیشن بھی ہم کہہ سکتے ہیں. اگر کسی شہری کے بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہیں تو وہ آرٹیکل 199 یا پھر 184 کے تحت 3 کے تحت ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے رجوع کر کے انصاف حاصل یعنی کہ ہم کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہے سو موٹو، وہ کیا ہے، عدلیہ عوامی اہمیت کے معاملات یا انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی پر خود بھی ایکشن لے سکتی ہے، ٹھیک ہے. یہاں تک امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا. نیکسٹ آپ کا کوشچن، موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے، سنتاس معاہدہ. بیسیکلی ایک معاہدہ تھا، یہ آپ نے اس کی لازمی پریپریشن کرنی ہے. وہی آ جائے گا سنتاس معاہدہ. اور اس کے بعد جو ہے سنتاس معاہدہ 1960 میں ہوا تھا، جو کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، پانی کے تنازع، پانی کی لڑائی جو تھی اس کو ختم کرنے کے لیے ہوا تھا، ٹھیک ہے، جو کہ ورلڈ بینک کی اس میں موجودگی میں یہ طے پایا تھا. اچھا، ہوا کیا تھا کہ جو ہمارے جو 2 دریا ہیں، دریائے راوی اور ایک دریائے بیاس شاید، تو ان کے ہیڈ ورکس جو ہوتے ہیں وہ سارے انڈیا میں تھے اور وہ اکثر پانی بند کر دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو اس میں مسلمان، کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ بھائی کسی طرح مسلمانوں کی سرزمین کو، جو زرخیز سرزمین ہے، اسے بنجر کیا جا سکے. اس کے لیے کیا ہوا کہ مسلمانوں نے پھر شکایت کی WHO اور UNO وغیرہ کے پاس جا کر، ٹھیک ہے، ورلڈ بینک کے پاس. اور پھر یہ آپس میں ان کا معاہدہ ہوا جس میں طے پایا کہ مسلمانوں کے چند دریا، ان میں سے 2-3 دریا وہ پاکستان کے پاس ہوں گے اور باقی جو 2-3 دریا کے جو مین ہے وہ انڈیا کے پاس ہوں گے، ٹھیک ہے. اسی میں ہم نے یہ پورا وہ کرنا ہے، اسی کے بارے میں لکھنا ہے. مشرقی دریا یعنی کہ 3 دریا یعنی کہ راوی، بیاس اور ستلج، یہ تمام بھارت کے پاس ہوں گے. اور مغربی دریا یعنی کہ سندھ، جہلم اور چناب، اس کے پانی کا حق جو ہے وہ پاکستان کے پاس ہوگا، ٹھیک ہے. پاکستان میں پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اس معاہدے کے بعد ہی منگلا اور تربیرا ڈیم بھی بنائے گئے تھے اور مختلف لنک کنالز یعنی کہ رابطہ نہریں بھی بنائی گئی تھی. جی، اس کے بعد ہے کہ پاکستان کے آئین میں موجود شہری کے حقوق بیان کریں، یعنی کہ 1973 کے آئین میں شہریوں کے حقوق. تو آپ اس کی ہیڈنگ لگا کے پھر مندرجہ ذیل لیں. پہلا کہ زندگی اور آزادی کا تحفظ. ہر شخص جو ہے وہ اپنی زندگی، اپنے پرسنل لائف جو ہے گزار سکتا ہے اور کوئی اس میں مداخلت نہیں کر سکتا. اور آزادی کا تحفظ جو ہے یعنی کہ ہر شخص بغیر کسی روک ٹوک کے اپنی زندگی آزادانہ طور پر گزار سکتا ہے. دوسرا، مذہبی آزادی یعنی کہ ہر شہری کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا بھرپور حق حاصل ہے بغیر کسی روک ٹوک کے. تیسرا، تحریر اور تقریر کی آزادی یعنی کہ ہر شخص اپنی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے جو بھی خیالات ہے، جو بھی اس کے خیال ہیں، جو بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ تمام باتیں وہ لکھ بھی سکتا ہے اور وہ آزادانہ حکومت سے مطالبہ بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. چوتھا، مساوات یعنی کہ کوئی بھی شہری، چاہے اس کا تعلق کسی بھی کلاس سے ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، غریب ہو، امیر ہو، یا کوئی بھی شخص ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پاکستان میں اگر وہ رہتا ہے تو وہ سارے مساوات کے لا کو فالو کرے گا، یعنی کہ ہر شخص پاکستان میں رہتا ہوا برابر ہوگا. انفارچونیٹلی ہمیں ویسے دیکھنے کو تو نہیں ملتا، لیکن ہمارا لا یہی کہتا ہے.
ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے آپ کے پاکستان کے کن 4 بین الاقوامی اداروں کا پاکستان جو ہے موجودہ کون سے 4 انٹرنیشنل ادارے ایسے ہیں بین الاقوامی ادارے ہیں جن میں وہ موجود ہے؟ تو پہلا اقوام متحدہ میں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسلامی تعاون یعنی کہ OIC میں، اسلامی کارپوریشن یہ کہ اسلامی ممالک کی کہہ لیں ہم ایک تنظیم ہے اس میں موجود ہے. SAARC میں موجود ہے. ٹھیک ہے. اور شنگھائی تعاون تنظیم، ٹھیک ہے، SCO یعنی کہ اس میں یہ موجود ہے. لاسٹ آپ کا کوشچن یہ بہت انپورٹنٹ ہے، ریاست کے عناصر بیان کریں تو وہی آ جائے گا مندرجہ ذیل ہے. پہلا آبادی، ریاست تب بنتی ہے جب آبادی ہو، اگر لوگ ہی نہیں ہوں گے تو آبادی ہی نہیں ہوگی تو یہ نہ ہی پھر ریاست ہوگی. علاقہ زمین، ریاست کے مخصوص اور واضح جغرافیائی حدود یا زمین ہونی چاہیے. آبادی تو ہے لیکن زمین علاقہ موجود ہی نہیں ہے تو وہ ریاست نہیں بن سکتی. تیسری چیز، اگر لوگ بھی ہیں، آبادی بھی ہو رہی ہے، علاقہ بھی موجود ہے، تو اب وہاں پہ حکومت کا نظام جو ہے، اگر حکومت بناؤ گے جہاں پر نظام کو چلانے کے لیے، قانون بنانے کے لیے اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اور ایک سیاسی اسٹرکچر، سیاسی ڈھانچہ ڈالنے کے لیے حکومت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد سوورجنٹی یعنی کہ اقتدار اعلیٰ سب سے امپورٹنٹ ہے، کہ جس کا مطلب ہے کہ ریاست اندرونی طور پر آزاد رہے اور بین الاقوامی مداخلت سے بالکل خود کو خود مختار رکھے. آج کی ویڈیو امید ہے کہ سمجھ آئی ہوگی. یہ سارے امپورٹنٹ سیکشن بی کے موسٹ امپورٹنٹ کوشچنس ہیں. انشاءاللہ 100% جو ہے میری طرف سے ہے کہ انشاءاللہ ضرور ان میں سے کوشچنس آپ کے لگیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کا سیکشن سی رہتا ہے وہ بھی آپ مجھے کمنٹ ڈاؤن کر دیں، انشاءاللہ وہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو سمجھا دوں گی. اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بہت سارا سپورٹ کریں. انشاءاللہ پھر ہم ملتے ہیں نیکسٹ والی ویڈیو میں. اللہ حافظ.